Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, प्रोग्राम वोटनामा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ये प्रोग्राम आप पावर 99 रेडियो के नेटवर्क पे भी सुनते हैं। अलावा ये प्रोग्राम रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी देखते हैं। आपके फ़ीडबैक का शुक्रिया। वोटनामा में आज हमारा मौजू है धुंध और धांधली। तो धुंध और धांधली यानी पोलिंग के दौरान पोलिंग वाले दिन कैसे धांधली होती है, वो आज हम अपने मेहमानान गिरामी जो यहाँ पे मौजूद हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर जमील साहब, जनाब ज़हीरुद्दीन डार साहब और जनाब राना रियाज सईद साहब, वेलकम सर। तो धुंध और धांधली, पाकिस्तान में तो धुंध भी है और धांधली भी है। डॉक्टर साहब, पहला क्वेश्चन चूँकि आपसे होता है, इंटरनेशनली कैसे यानी इसको यानी आई डोंट नो, मुझे तो आई हैव येट टू सी कि कैसे किया जाता है, ये कैसे डेटा मॉडलिंग और डिज़ाइन बनाया जाता है टू विन द इलेक्शन। तो ये थोड़ा सा बताएंगे, फिर हम यहाँ की कारीगरियों पे डार साहब से पूछेंगे। देखिए, ये जो सियासत है, यकीनी बात है, इट इज़ जस्ट लाइक अ टग ऑफ वॉर। तो हर कोई अपने तरफ से वो करना चाहता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1890s 80s में एक दौर रहा है जिसको हम कहते हैं कि एज ऑफ मशीन्स, पॉलिटिकल मशीन्स या बॉसिज़म। उस वक्त ये होता था कि जो बड़े बड़े सरमायादार होते थे, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ होती थी, वो क्या करते थे, इलेक्शन दिन से पहले तमाम लोगों को, जो उनके मज़दूर होते थे या इमिग्रेंट्स होते थे, उनको अपने शेड्स में इकट्ठा कर लेते थे, बिरयानी शरियानी खिलाते थे और वोट वाले दिन इकट्ठे लेके जाते थे। तो ये एक रूटीन है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई। तो अब ज़्यादा वहाँ ज़ोर भी नहीं लगाया जाता, चलें जी डिबेट्स हो रही हैं, लोग इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। और इवन अमेरिका में तो बड़ा अजीब और गरीब किस्म का माहौल होता है कि एक ही इलेक्शन में एक पार्टी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत रही होती है और वही पार्टी बसा औकात जो अपनी मेजॉरिटी होती है सेनेट के अंदर लूज़ कर रही होती है। तो इस तरह का करते रहते हैं। बाकी हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि अभी हम बड़ी इब्तदाई स्टेज के ऊपर हैं। इलेक्शन डे के ऊपर काफ़ी सारे मामलात होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी पार्टी के पास अगर रिसोर्सेज हैं, वो किस तरह अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पे ऊपर पहुंचाती है, किस तरह उनकी केयर करती है। उसके अलावा उससे पहले वो कैसे कन्वेंसिंग की जाती है, उनकी वर्क फोर्स कितनी है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। आइडियालॉजी भी डेफिनेटली मैटर करती है, आपका प्लेटफॉर्म, आपका मैनिफेस्टो मैटर करता है। लेकिन बेहतर यह है कि सबसे मेरे लिए अच्छी बात यह है, हर इलेक्शन पे इल्ज़ाम लगता है धांधली ज़दा होता है और पूरी दुनिया के इलेक्शंस के ऊपर ये कुछ ना कुछ मुख्तलिफ तनासब में ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पावर जिस इलेक्शन के नतीजे में स्मूथ हो जाए, मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल है। डार साहब, धुंध एक तो पक्का हमारा वो फीचर बन गया हुआ है, क्लाइमेट चेंज है, जो भी रवैये देखने में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया एज ऑफ मशीन का, तो हमारे यहाँ कौन सी एज जारी है जिसमें ये डिज़ाइनिंग की जाती है? और फ्यूचर में चूँकि अब पाकिस्तान की जो पोलिंग का स्टेशंस हैं क्रॉस हिमालय के माउंटेन्स से लेके नीचे रेगिस्तानों में और कहाँ कहाँ पे देयर आर सो मैनी रिमोट एरियाज़, वेदर भी आगे फ्यूचर में ऐसा ही आ रहा है। तो यहाँ का क्या पहले क्या डिज़ाइन होता रहा, कैसे यानी यूज़ किया जाता रहा उस डे को, ख़ास तौर पे पोलिंग वाले दिन? सर, अगर हम अपनी तारीख देखें तो पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसा इलेक्शन नहीं गुजरा है जिस पर किसी न किसी ने धांधली का इल्ज़ाम ना लगाया हो। एक तो सीधी सी बात है, जीतने वाला कहता है ठीक हुआ, हारने वाला कहता है धांधली हुई। पाकिस्तान शायद उन चंद ममालिक में से है जहां पर जीतने वाला भी कहता है कि मेरी सीटें कम करने के लिए धांधली की गई। ये ऑर्गेनाइज्ड धांधली जो है, ये नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल्स पे, वो इलेक्शन डे से पहले ही हो जाती है। इलेक्शन डे में बेसिकली फोकस होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें कुछ एमएनए के उम्मीदवार हैं और उसके साथ कुछ एमपीए के उम्मीदवार हैं,
اور یہاں پر کانسٹیچوئنسی کی جس کا ہم بات کرتے ہیں تو ہر کانسٹیچوئنسی سے آپ نے علیحدہ علیحدہ جیتنا ہے. تو بیسیکلی پولنگ ڈے جو ہے اس میں اس کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس ہی فوکسڈ ہو جاتی ہے. اگر فرض کریں دو کینڈیڈیٹ ہیں, ایک کینڈیڈیٹ اے ہے دوسرا بی ہے, تو کینڈیڈیٹ اپنا پولنگ ڈے پلان کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جس نے پولنگ ڈے بھگتا لیا اپنا ٹھیک سے اس کے جیتنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. پولنگ ڈے جس کا وہ اپنا پلان کرتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ اپنے پولنگ ایجنٹس اپوائنٹ کرتا ہے جو آلریڈی کر چکا ہوتا ہے لیکن پولنگ ڈے کے لیے کرتا ہے. کچھ لوگ جو بہت آرگنائزڈ ہوتے ہیں وہ اپنے پولنگ ایجنٹس کی باقاعدہ ٹریننگ بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے وہ ورکرز جن کے ذمہ ووٹر کو گھر سے نکال کے لانا اور ووٹ ڈلوانا ہوتا ہے, وہ لوگوں کے ذمہ لگا ہوتا ہے کہ یہ گلی تمہارے ذمہ, یہ محلہ تمہارے ذمہ. اور چیلنج یہ ہوتا ہے کہ صبح 9 بجے پہلے میرے ووٹر لائن میں کھڑے ہوں, اس سے پہلے کہ دوسرے کینڈیڈیٹ کے ووٹرز آئیں. میں اپنے ووٹرز لنچ سے پہلے جتنے بھگتا سکتا ہوں بھگتا لوں. دیٹ ول گیو می این ایج. وہ ٹرانسپورٹ کا بریانی کا جو الزام لگتا ہے سارا کچھ وہ سارا اسی آدمی کے ذمہ ہوتا ہے. اور پھر ان کو واپس بھی پہنچانا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے بار بار ووٹ مانگنے ہیں ان سے یا ان کو واپسی کا کرایہ دینا ہے. اور پھر شام تک وہ پولنگ ہوتی ہے اور پھر ہر پولنگ اسٹیشن کے گنتی ہوتی ہے. پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں فارم 45 دیا جاتا ہے دستخط کر کے. تو پھر دھاندلی کہاں ہے؟ یہ تو وہ میں نے آپ کو پلاننگ دی جو کہ ہونی چاہیے. ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ حساب لگاتا ہوں کہ میرے حلقے میں 500 پولنگ اسٹیشن ہے. کون سے پولنگ اسٹیشنز پر میری میجارٹی کا چانس ہے یا میرے حمایتی زیادہ ہیں اور کون سے پولنگ اسٹیشنز پر میرے مخالف کے. تو اگر میں اپنے مخالف جہاں پر میرا زیادہ پاپولر ہے جن پولنگ اسٹیشنز پر وہاں اگر میں لڑائی کروا دوں اور پولنگ بند ہو جائے اور آدھا دن پولنگ ہی نہ ہو اور اسپیشلی خواتین یا وہ بزرگ یا کوئی شریف آدمی جو کہ لڑائی سے ڈرتے ہیں وہ کہیں کہ یار اس کی غلط جگہ پہ آ گئے گھر واپس چلتے ہیں. اور کئی کہیں گے کہ یار لنچ کر کے واپس آتے ہیں اور پھر کسی کا اور کام لگ جائیں گے. گویا کہ آپ نے ان پولنگ سٹیشنز پر جہاں پر جتنے کے چانس آپ کا کم ہے وہاں پر آپ نے پولنگ ہی نہ ہونے دی. لڑ پڑے, کچھ 4 بندے بھیج دیے اپنے, باہر ہوائی فائرنگ کروا دی. اور یہ پاکستان میں ہوتا ہے. ایک اور کام جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن خریدا جاتا ہے. فرض کریں میں 2 نمبر کا امیدوار ہوں اور میں نے پولنگ اسٹیشن خریدنا ہے. سب سے تو پہلے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ پولنگ اسٹیشن کون سا خریدا جا سکتا ہے. میں نے وہاں کے پریزائڈنگ افسر, اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر, وہاں پر پولیس والے جو پہرا دے رہے ہیں, علاقے کا تھانے دار, اپنے پولنگ ایجنٹ تو میرے ہیں, میں نے اپنے مخالف کا پولنگ ایجنٹ بھی خریدنا ہے. اور اگر یہ سارے میرے ساتھ مل جائیں تو پھر وہاں پر آپ دیکھو گے ایسے پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹر پرسنٹیج بہت اوپر چلی جاتی ہے اور دڑا دڑ ووٹ ڈلتے. ایک اور طریقہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں چیزیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پولنگ اسٹیشن پر جس کا ایک آدمی آتا ہے اس نے ایک پارٹی کا بیچ لگایا ہوا ہے اور نظر آ رہا ہے فلاں پارٹی کا ووٹر ہے, تو پولنگ اسٹیشن والے راستے پر ہی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس
سے پوچھتا ہے کہ چاچا ووٹ پان چلے؟ ہاں پترا، کے نمبر ہی؟ وہ اپنی پرچی دکھاتا ہے اس کو اور وہ کہتا ہے چاچا تیرا ووٹ تو فلانے پولنگ اسٹیشن تھے، اور اس کو ضرب بھیج دیتا ہے. یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کچھ علاقوں میں کچھ ووٹر چالاک بھی ہو چکا ہے. اور آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. 2018 والے الیکشن میں پنڈی میں گھوم رہا تھا، لوگوں کو آبزرو کر رہا تھا. ایک بابے سے میں نے پوچھا کہ بابا سنیا اس پولنگ اسٹیشن تے بڑی تاندلی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی انہوں نے کہ تاندلی کرنی، تاندلی تو میں کر کے آیا. میں کہا بابا کی کیتے؟ کہنے لگا جی فلانے بندے دی ٹرانسپورٹ تے آیا، 1000 روپیہ بھی لیا، فلانے بندے دی بریانی بھی کھادی ہے تے ووٹ تیجے نو پا آیا. سو وہ جو بریانی والا ووٹر تھا نا، وہ والی دھاندلی جو تھی وہ اب نہیں ہے. وہ ووٹر سیانہ ہو گیا. اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے، کیونکہ ان میں سے جو بھی جیتے گا اس میں نظر نہیں آنا، اس لیے میں نے ابھی آج کا دن ہی ہے، میں جو حاصل کر سکتا ہوں کر لوں. رانا صاحب، ووٹر دیکھیں پورے پاکستان میں تو مور دین 50% خواتین ووٹ پول کرتی ہیں. جو نارمل ٹرینڈ ہے، صبح کے وقت وہ گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، کھانے شانے پکا رہی ہوتی ہیں. نارملی وہ کھانے شام کے وقت جا کے ایک مڈ ٹائم عصر اور مغرب کے درمیان کہیں جا کے، بہت ساری جگہوں پہ مغرب میں اندھیرا بھی ہو جاتا ہے. تو جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں تو یہ ہے کہ کیونکہ اس ایریے کی خواتین کچھ ایک آدھ تیز ہوگی تو وہ اپنا کام دکھا جاتی ہیں. تو خواتین ووٹس میں بھی زیادہ یعنی گڑبڑ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی باقی کچھ چیز آپ بتائیں گے؟ بالکل ہوتی ہے سر. آپ نے کافی سیر اصل گفتگو اس کے اوپر اپنے ڈاکٹر صاحب نے کی ہے. کیا ہوتا ہے جو دیکھا کہ ایک ہی خاتون چند جو عمر رسیدہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ نہیں آ سکیں یا معلوم ہیں کون کون ہے، چاہے اپنی فیملی کی ہوں، وہ ان کے ووٹ کاسٹ کرتی ہیں. ہر ایک اس پہ تو نہیں ہوتا لیکن ایسا ہے، دیکھا ہے ہم نے. اپنے فیملی کے بھی ہوتے ہیں، محلے کی وہ خواتین کا بھی کراتی ہیں. عموماً اس کے اوپر جواب لوگ یہ دیتے ہیں کہ جی وہ انگوٹھے کے اوپر جس نے ووٹ کاسٹ کر لیا ہے تو اس پہ سیاہی کا نشان لگا دیا جاتا ہے. وہ سیاہی کا نشان انمٹ ہوتا ہے لیکن کیمیکل تو ہے نا، تو کیمیکل وہ صاف کر کے، اور معذرت کے ساتھ خواتین کے پاس نیل پالش ریموور بھی تو ہوتا ہے نا، آرام سے صاف ہو تو جاتا. وہ مناسب حد تک صاف ہو جاتا ہے. اور اسے رگڑنا، جب آپ نے کام ہی کرنا ہے، اپنے نمائندے کے لیے ووٹ ڈالنا ہے یا ڈلوانا ہے، اور آپ پکے اس کے کیا نام ہے کارکن بھی ہیں، تو یہ آپ کرتے ہیں. یہ خواتین میں کافی زیادہ ہے، دیکھنے میں ان میں زیادہ آتا ہے. اور یہ چیز جو ہے مردوں میں بھی کافی زیادہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ نہ ہو. جو چیز ایک اور دیکھنے میں آئی ہے، وہ آپ سب نے خبروں پہ بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، عموماً اس پہ بات ہوتی ہے. پولنگ اسٹیشن کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، نامعلوم پولنگ اسٹیشنز بھی ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا یہ پولنگ اسٹیشن اس علاقے کا کہاں پر ہے. ہر حلقے میں چند ایک پولنگ اسٹیشن اس قسم کے بہرحال ہوتے ہیں، اور یہ خبریں ہمارا میڈیا چلا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کدھر ہے، اور ادھر ادھر بھگایا جاتا ہے. پولنگ عملہ ہے کون؟ کافی زیادہ پولنگ عملہ تو جو اسکول کے ٹیچرز ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. تو جو میں نے دیکھا تو وہ تو زیادہ تر ٹیچر ہی ہوتے ہیں. وہ ٹیچر اس محلے کے بھی ممکن ہیں، شاید رہتے وہ کہیں اور ہوں، کیا نام ہے، بظاہر وہ پڑھاتے کہیں اور ہوں، لیکن اس محلے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی اتفاقاً ڈیوٹی بھی اس جگہ پہ لگ جائے تو وہ اپنے فیور کے لوگوں کے جو ہوتا ہے، جس نمائندے کو وہ فیور کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ ووٹ ڈلوا لیتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ نہیں ڈلواتے. جھگڑے والی بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، بہت آرام سے ہوتا ہے. اور آپ کو واقعتاً یہ اس بات کا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اکثریت ووٹر کس جگہ سے آئے گی. لوگ پرچی لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، یا شاید
इनसाइड अमला ही उनको गलत गाइड करता है। जो सरकारी अमला बैठा होता है, जो इलेक्शन कमीशन का जो लोग वहाँ पे तैनात किए जाते हैं, उनमें भी ये चीज़ देखने में आई है कि अगर वहाँ पोलिंग बूथ जो बने हुए हैं, 2 हैं, 4 हैं या 6 हैं, वो उन्हें प्रॉपर नहीं बता रहे होते। सम टाइम तो मुझे एक दफ़ा का याद है, नामों का जैसे होता है कि रिफत जो है मर्द का भी नाम है, औरत का भी नाम है, तो ख़वातीन वाले में देखें आप, उस बेचारे का वोट ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन वाले में हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नाम एक जैसे ही है। तो ये नामालूम अफराद का वोट, जो लोग मर गए हैं, मालूम है ताज़ा ताज़ा मरे हैं, उनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई और शायद घर वालों ने रजिस्टर भी नहीं कराया कि वो फौतगी हो चुकी है, उनके वोट भी डलते हैं, बीमार के वोट भी डलते हैं। ये देखा है कि किस तरह की, यार वो तो मर गया था, इसका वोट कैसे आ गया, नाम भी पुकारा, बंदा वोट डालने भी आ गया। अच्छा, उसकी पता चला कि ज़्यादा एज का आदमी है जो मर गया था, ज़्यादा ही एज का बंदा बेच दिया। तो ये धांधली तो बहरहाल है। डॉक्टर साहब, अगेन आपसे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ही जानना चाहूँगा कि हम अक्सर देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं कि वहाँ पे भी बड़े ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस बाहर लगे हुए हैं और लोग जाके सामने नज़र आ रहा होता है हु इज़ गोइंग टू पोल द वोट। एक तो इसका हमारे यहाँ यानी जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरा, वोट यानी किस तरह से वहाँ पे काउंट करना, प्लस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना उस बैग को, हाउ देखिए, प्रोसीजर्स जो इन प्लेस होते हैं वो तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए। यानी कि आपने बैलेट गिन लिए और उसके बाद डिक्लेयर रिजल्ट तो आपने देना है। फिर हमारे यहाँ मेरे ख्याल में फॉर्म 45 होता है ना, जो एजेंट्स को दिया जाता है, जो वो दिया जाएगा। यकीनी बात है कि वहाँ काफ़ी सारे लूप होल्स को कवर करने की कोशिश की गई है। और फिर एजुकेशन भी, एजुकेशन। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर अपने वोट पे पहरा कैसे देता है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि अभी वेस्ट के अंदर वोट की लोग वैल्यू समझते हैं। वोट उनके लिए सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है, उनके लिए उसके साथ उनकी जुड़ी हुई एक उनकी नज़रियाती असास है, उनका उसके साथ जुड़ा हुआ उनके मफादात हैं, उनके बच्चों का मुस्तकबिल है, उनकी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, उनकी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं। तो लोग अब काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबली मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बिहेव करते हैं कि ये वोट मेरा राइट है। और दूसरा ये भी है कि एक कुछ जो चीज़ें होती हैं हम पेपर पे लिखते हैं, कुछ वैसे इन प्लेस हो जाती हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर 2-3 कैंडिडेट्स हैं, दे आर इक्वली पावरफुल, आप वो उनमें से कोई अगर धांधली करना भी चाहेगा तो एक दूसरे को चेक करेंगे, अमूमन यही होता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो हमारे लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लोकलाइज्ड होते हैं, वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी को कोई लड़ पड़ते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर हर कोई हर किसी को जानता है, बड़ा क्योंकि ग्रास रूट लेवल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे मेरा वोट कितना अजीज़ है। क्या मेरे नज़दीक उस वोट की वैल्यू 1000 रुपया है? क्या मेरे लिए उस वोट की वैल्यू ये है कि मेरी अपनी बरादरी का बंदा खड़ा हुआ है, उसके साथ मैंने उठना बहना? या मेरे वोट की वैल्यू ये है कि ये बंदा मेरी शादी के ऊपर तशरीफ़ लाया था, या मेरा कोई मर गया तो कुलखानी पे तशरीफ़ लाया था, हमने जो समझा हुआ है? या ये वोट वो है जिसके साथ मेरा बेरोज़गार बेटे का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, मेरे बेटे की मेडिकल जुड़ी हुई है? तो लोग अब मेरे ख्याल में काफ़ी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे वोट के ऊपर। और असल तो कन्वेंशंस होती हैं ना, रूल तो आप जैसा बनाएंगे, रूल आप अच्छे बना देंगे वो इफेक्टिव नहीं होते। क्यों? कन्वेंशंस दूसरी तरह की। अगर कन्वेंशन पॉजिटिव हो जाए, रूल चाहे आप उसमें जितना लूप हो लो, लोग उसको कवर करके आगे चल पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, मौसम जब हमारे अगले वोट आने जा रहे हैं, सर्दी, मज़ीद सर्दी, और बहुत सारे इलाकों में बर्फ़बारी भी है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें, असास और गैर असास स्टेशंस, बहुत सारी इसके ऊपर सर्वे हो चुके हैं कि कितने वो हैं, सिक्योरिटी की कमी, ब्ला ब्ला। मौसम और फिर बाज़ जगहों पे हमने ये भी देखा कि 2-2 दिन लग जाते हैं उन रिज़ल्ट वहाँ से एक दूसरी जगह पे पहुँचने हुए। इन बिटवीन कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा यानी वो कोई टेक्निक लगाई जा सकती है कि अभी पोलिंग का बैग पहुँचा नहीं हो, बैग में कुछ चेंजेस? मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इन्होंने काफ़ी सारी प्रोसीजर्स में तब्दीलियाँ की हैं।
موسم کا آپ نے شروع میں ذکر کیا، کچھ علاقوں میں واقعی برف باری ہوگی، وقت لگے گا، لیکن پھر ان علاقوں کے بارے میں علم ہے کہ کہاں پر ہوگا اور وہاں پر رزلٹ کیسے ٹرانسمٹ ہونا ہے، وہاں سے اس کا بندوبست کیا گیا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ نیت کا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے لفظ دھند 2-3 دفعہ استعمال کیا، تو مجھے وہ ایک الیکشن جو کہ 1.5-2 سال پہلے 10 کا میں ضمنی الیکشن ہوئے وہ یاد آ گیا، اس میں بھی دھند کا بہت ذکر تھا۔ وہاں پر کیا ہوا، اور بہرحال کچھ لوگوں کو شاید ایکسیس ہو، وہ جو رپورٹ آئی اس الیکشن کی، الیکشن کمیشن نے خود وہ رپورٹ بنائی، اور کچھ لوگ ابھی تک پبلک نہیں ہوئی، لیکن کچھ لمیٹڈ ایکسیس کچھ لوگوں کو ملی۔ وہاں کی پولیس، اس وقت کی حکومت کے ذمہ داران، کچھ خفیہ کے اداروں کے عہدیداران، یہ سارے اس میں شریک تھے، اور پولنگ کے جو پریزائڈنگ آفسرز تھے وہ بھی شریک تھے، لیکن پھر وہ پکڑے گئے، اور ان کا پکڑا جانا ہی امید دلاتا ہے کہ وہ سارے، ویسے تو ہوا کہ دھند آ گئی اور وہ راستہ کھو کر گئے، تو سوال اٹھا کہ ان سب کے موبائل فون ایک ہی جگہ پر شو ہو رہے ہیں، تو یہ سارے کھو کر وہیں کیسے پہنچے؟ وہ جس فیکٹری میں پہنچے وہ کس کی تھی؟ وہاں پر اور کون کون تھا؟ کون کون سا پولیس والا تھا؟ کس کس خفیہ کے ادارے کے لوگ وہاں موجود تھے؟ اور جس کا فردر انویسٹیگیٹ ہوا تو پتہ چلا کہ جی فلاں منسٹر صاحبہ فلاں سرکاری افسر کے دفتر میں بیٹھ کر ان پریزائڈنگ افسروں کو پیسے بانٹ رہی تھیں۔ جو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو سسٹم میں وہ جو لوپ ہولز ہیں وہ پلگ ان ہونا شروع ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیے یہ چیزیں، کچھ گورنمنٹ میں، کچھ گورنمنٹ سے باہر ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اتنا کر چکے ہیں کہ 5,000 سے زیادہ ووٹر کا فرق ایم این اے کی کانسٹیٹوئنسی میں نہیں نکالا جا سکتا۔ 5,000 دیٹ از اے میکسیمم۔ اور انہوں نے ایون جو فارم 45 جو کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ تبدیلی ہوتی ہے، یا وہ پولنگ ایجنٹ کو دیا نہیں جاتا، یا پولنگ ایجنٹ سے زبردستی دستخط کروا لیے جاتے ہیں، یا اس کو مار کے بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی میں نے سنا کہ اب وہ انہوں نے ٹیبز کچھ ایسی ہیں جو کہ ری پروگرامیبل نہیں ہے، اور وہ اسی جیو لوکیشن سے وہ بٹن دبائے جائیں گے اگر وہاں پہ انٹرنیٹ ہوا تو۔ اور کیا اگر فرض ہم یہ کر لیں کہ اگر پاکستان میں 98% پولنگ سٹیشنز پر انٹرنیٹ ہے تو 2% کے لیے کوئی اور بندوبست ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم 98% تو کور ہو جائے گا۔ سو الیکشن کمیشن نے ڈسکا والے اس فیاسکو کے بعد بہت سارا کام میں پروسیجر میں بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ فارم 45 کے گم ہونے کا یا پولنگ سٹیشن کے بکنے کا چانس کم ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ ووٹر کو اپنے ووٹ کی پہرا خود دینا ہے، وہ بات بہت اہم ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے الیکشن کمیشن کو خود لوگ یہ اعلان کرنا چاہیے کہ لوگ اپنے ووٹ کا پہرا دیں۔ رانا صاحب، ہمارے ابھی جو موجودہ الیکشن ہے اس میں ایک بڑی پارٹی کو اس کا سمبل بھی نہیں ملا، اور اسکیٹرڈ سمبل سے وہ دے آر کنٹیسٹنگ دی الیکشن، اور جبکہ دوسری پارٹیز بھی مطلب کہ اتنی بڑی لارجر نہیں ہیں کہ وہ پورے پاکستان کو وہ کر سکیں۔ لہٰذا میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پولنگ والے دن میں کوئی
اور پارٹی آ کے وہ الیکشن، کیونکہ ان کا تو ایک براڈر ڈیزائن ابھی بھی بن چکا ہوگا کہ کتنے کون کدھر کدھر سے یعنی جیتیں گے. جو ڈیٹا ماڈلنگ، سرویز، انیشل جو رپورٹ ساری، آبویسلی ہماری تمام ایجنسیز آر ورکنگ اس کے اوپر کون کہاں سے جیت رہا ہے. تو اس ڈیٹا ماڈلنگ کی ڈیزائن پہ یہ ویسے تو پوسٹ پول ریگنگ کا ہے، لیکن بٹ اسٹل وہ اپنی ان کو چینج کرنا، اپنے 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 کیا کہتے ہیں پارٹیز کو چینج کرنا، اور حکومت میکنگ میں بھی یہ بھی ایک ریگنگ ہے آبویسلی. تو آپ اس کو کس طرح سے، ہاؤ یو سی اٹ، یہ جو ابھی الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو جس پارٹی کے متعلق آپ نے بات کی، جس کو سمبل اس کا الاٹ نہیں کیا گیا، یہ بہت زیادتی ہے. اور پارٹیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلے ہوا، اس کا تلوار نشان تھا. ایک دفعہ جو ہے غالباً پی ایم ایل نون کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ وہ شیر کا نشان کا سلسلہ تھا. اے این پی کے ساتھ بھی ہوا تھا، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ عام ٹوسٹنگ جو ہوتے، یہ جو اسٹیٹ کرتی ہے، جو اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی بات نہیں کرتی اچھے انداز میں، تو اس کے ساتھ یہ کرتی ہے. اس دفعہ انہوں نے اپنے لاڈلے کے ساتھ ہی کیا ہے. یہ اس کے باوجود کیا ہے کہ اگر الیکشن 2018 کی میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں، وہ تھی وہ عملہ جس نے جو انتخابی مٹیریل تھا ٹرانسپورٹ کیا تھا، ایئر ٹرانسپورٹ جو ہوا تھا، اور اس میں جو انچارج تھے، ایٹ لیسٹ دو کے ریفرنس سے میں بات کر سکتا ہوں، نام تو میں نہیں لے سکتا، لینا بھی نہیں چاہوں گا. کہیں پہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہم اتنی حفاظت کر رہے تھے ان باکسز کی کہ ہم اپنی جان کی نہیں کر سکتے اتنی. وہ ہم نے پہنچائے، ہم واپس لے کے آئے. اسی دوران ہمیں پتہ چلا کہ جو ہم لے کے گئے تھے وہ تو استعمال ہی نہیں ہوئے، وہاں تو کچھ اور استعمال کیا گیا. جو ہم واپس لے کے آئے وہ بھی وہ نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی تو ہوا ہے. دھاندلی کا لیول میں آپ کو ایک ذاتی بتاؤں. 1985 کا جو الیکشن ہوا تھا، غیر جماعتی الیکشن ہوا تھا. میں جب اپنا ووٹ کاسٹ کرنے گیا تو میرا ووٹ آلریڈی کاسٹ ہوا تھا. 1985 کے الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں. گنتی کے وقت جو دھاندلی ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت ہی میٹر کرتی ہے، اور اس کے لیے جو آپ کا پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے، جو آپ نے امیدواروں نے اپنے لوگوں کو لگایا ہوتا ہے، وہ بہت سمجھدار ہونے چاہیے. وہ یہ ہے نا، اتنا چلتا ہے، اتنا چلتا ہوا جملہ نہ سوچیں، اسے کچھ بھی نہیں چلتا. دھاندلی کے وقت جو ہے وہ آپ کو آواز اٹھانی ہے. جس نے ووٹ ڈالا ہوتا ہے اس کے ووٹ کی گنتی پراپر نہیں ہوتی کہ جی نشان ذرا سا ادھر ادھر ہو گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے یا دونوں کو دے دیا جائے، اس قسم کی چیز ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو جس کی طرف آپ نشاندہی کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، جو مسائل چل رہے ہیں، اس پر ہمارے الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے. مزہ آیا الیکشن کا، الیکشن کا مزہ ہے. اس سوال کا جواب کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا قانونی ہے اور دوسرا پہلو اس کا سیاسی ہے. اگر میں وہ جو کیس چلا الیکشن کمیشن میں، اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ، اگر میں اس کیس کو شروع سے دیکھوں 2021 سے لے کے اب تک، تو مجھے لگتا ہے کہ اس پارٹی نے جان بوجھ کر اپنا نشان ہارا ہے قانونی جنگ میں. اور اگر اس کا میں سیاسی پہلو دیکھوں تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہم کمپین نہیں کر پائیں گے تو ہم مظلومیت کا لبادہ تو اوڑھیں، اور انہوں نے یہ جان بوجھ کے کیا ہو. سیاسی پہلو جو جمہوریت پسند ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سب کو الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے. ہمیں سیاسی اور قانونی پہلو دونوں دیکھنے پڑیں گے. یہ کیس نیا نہیں تھا، یہ 2021 سے چل رہا ہے، اور 2021 سے لے کر اب تک میں تو یہ بھی کہتا ہوں، اور میرے یہ کہنے کی کنکریٹ وجوہات ہیں
کہ وہ اس پارٹی نے جو اپنے انٹرنل الیکشنز کروائے، اگر اسی پارٹی کے پرانے لوگ ہوتے چیئرمین شپ کے لیے اور باقی عہدوں کے لیے، تو شاید یہ سمبل بچ جاتا. میں نام لے دیتا ہوں، اگر حامد خان چیئرمین بن رہا ہوتا، یاسمین راشد میدان میں ہوتی، تو شاید وہ غلطیاں جو کہ کی گئیں الیکشن کروائے جانے کے درمیان میں اور جس کی وجہ سے سمبل کینسل ہوا اور رجسٹریشن پرابلم بنی، وہ نہ ہوتی. امیچورز کے ہاتھ جس کا اتنی بڑی پارٹی لگ جاتی ہے تو ان کو اپنا وزن ہی اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو سر اس میں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک الیکشن میں گلاب کا پھول کوئی 90 امیدواروں کو دیا گیا تھا، پھر ان کے ذریعے ایک نئی پارٹی کریٹ بالکل کی گئی تھی، جیپ کا نشان دیا جیپ گیا. کا نشان دیا گیا تھا. اس دفعہ بھی میں نوٹ کر رہا ہوں کہ اس پارٹی کے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کے چند ایک جو پرانے وفادار ہیں، جو مختلف ادوار میں جن کے والدین جو ہیں وہ بھی الیکشن لڑتے تھے اور وہ مختلف قسم کے نشان لے کر پھر ایک پارٹی بناتے تھے، ان کو خاص جو نشان ہے، انتخابی نشان، وہ الاٹ کیا گیا ہے. بالکل میں نے یہ ہوا کچھ نوٹ کیا ہے، 2-3 خاص قسم کے نشان ہیں جو انہی لوگوں کو یا ان کی اولادوں کو جو اب الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو دیا گیا ہے. تو شاید یہ چوائس پہ نہیں ہوتا یا قرآن اندازی کرتے ہیں، کیا کرتے وہ یہ 2-4 آروز تو ہے نا، آروز کے اس پہ ہے. اچھا اچھا اچھا، یہ بھی ہے سر. رانا صاحب یہ میں نے بھی محسوس کیا، آپ والی بات جی یہ ہاں. کہ یہ ایک خاص گروپ بن رہا ہے، خاص گروپ بن رہا ہے. ایک خاص نشان جی کے بالکل، ارد گرد بالکل خاص ایسا گروپ ہے. بن رہا ہے. وہ جو خاص گروپ بننا ہے ہاں جی، وہ پری پول ریگنگ میں بھی آ جاتا ہے اور پوسٹ پول پوسٹ ریگنگ میں پول بھی آ ریگنگ میں جاتا ہے. دونوں میں آتا ہے. بہت شکریہ سر. ویسے تو وہ کہتے ہیں نا کہ وار اینڈ پالیٹکس میں ہر چیز جائز ہے، لیکن ہمیں بچپن سے ہی یہ پڑھایا گیا ہے، چیٹنگ، دھوکہ، جھوٹ، چوری، اس سے ہمیں بچنا ہے. اور اگر یہ کریں گے تو نہ صرف گناہ ہوگا بلکہ نقصان بھی ہوگا. تو اگر ہائی مورل پہ ہم نے اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، لوگوں سے جھوٹ نہ بولا جائے. وہ جو ووٹ ڈالنے آتے ہیں ان کے ووٹوں کا صحیح چناؤ ہو، تو پھر تو ہم ایک اچھی پراسپرس اور ڈیولپ سوسائٹی بن سکتے ہیں. ادروائز یہی ہے کہ ہم یہ ملک ہمیشہ سے کرائسس میں ہے اور رہے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.